अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना, या तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, साबिक महाजिर कौमी मूवमेंट, अल्ताफ़ भाई के अनमोल रतन, अल्ताफ़ भाई की सालगिरह का जहरीला केक खा के परवरिश पाने वाले भैया लोगों ने माफ़ी मांग ली है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांग ली है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और वज़ीर भी रह चुके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमाए परवरदिगार आलम। मैं हर दफ़ा उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ तो कर ही देता हूँ कम अज़ कम। 12 मई 2007 ना भी कहूँ तो भी 12 मई जैसे ही मैंने कहा वैसे ही आपका जहन कराची में जो दंगे जो फसादात हुए थे उसकी तरफ लामोहला चला गया होगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर 12 मई फसादात पर माफ़ी मांग ली है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 15 साल बाद MQM के बाकायदा इसमें मुलव्विस होने की तस्दीक फरमाते हुए शर्मिंदगी और शर्मसारी का इजहार फरमाया है। जुमेरात को कोयटा में वकला से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हम इस्तेमाल हुए हैं और इसके लिए हम शर्मसार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की उम्र गुजर गई, सेहत छूट गई, कैंसर का मर्ज लाहक हो गया, तब जाकर के उनको पता चला, वो वज़ीर बन चुके, तब जाकर के उनको पता चला कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस्तेमाल हुई। मैंने 9वीं क्लास में जिस वक्त पहली मर्तबा MQM के ख़िलाफ़ आर्टिकल लिखा था, लेकिन उसे छपना बहरहाल नसीब नहीं हुआ। मैं उस वक्त से कह रहा हूँ, मैं उस वक्त से जानता हूँ। मैंने अपने मुताद्दिद टेलीविज़न प्रोग्राम्स में ये बात उस वक्त भी इस्टेब्लिश की जिस वक्त कराची मुत्तहदा की कॉल्स पर खुलता और बंद होता था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल हुई है। मेरा प्रोग्राम हॉट सीट मुताद्दिद रहनुमाओं से MQM के मैंने ये सवाल किया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है या सियासी जमात। मुत्तहदा को कभी पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करती है, कभी मुत्तहदा को नून लीग इस्तेमाल करती है। मुत्तहदा की अपनी पॉलिसी क्या है? मैंने उस पर एक शेर भी मुझे याद आ रहा है, जगजीत की एक गज़ल थी, मैंने उसको पढ़ करके मुत्तहदा के एक रहनुमा से सवाल किया था कि वो बड़ी मशहूर, अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुज़र के हम हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की तरह, ज़िंदगी भर कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी नून लीग के साथ, कभी इसकी बगल में, कभी उसकी बगल में, कभी इसके साथ दस्तरखान पे बैठ के माल तोड़ा, कभी उसके साथ बैठ करके दस्तरखान पे हराम खाया। ज़िंदगी भर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने यही किया। जब महाजिर कौमी मूवमेंट थे तो 15,000 नौजवानों की शहादतों का मुबैना इल्ज़ाम रियासत और रियासती इदारों पर लगाया। रियासत और रियासती इदारों पर मावराए क़िताल जो है वो पुलिस मुकाबलों के इल्ज़ामात आयद किए। 15,000 कबूर आज भी एक्सप्लोर की जानी बाकी हैं, ये एक अलग बात है। इतनी तवील जद्दोजहद इन्वर्टेड कॉमास में आपने गवर्नर अपना रखा, आपने अपने मुताद्दिद वुज़रा रखे, 12 वुज़रा कराची में घूमते थे, दंदनाते फिरते थे। कराची सिंध का गवर्नर इशरतुल इबाद, जिसको रिश्वतुल इबाद भी कहते हैं लोग, आपका था। आपको उस वक्त नहीं पता था कि 12 मई आपने किया है? आपने आधी इंफॉर्मेशन दी, आपने कहा कि हम इस्तेमाल हुए। आपको यह कहना चाहिए था कि हम इस बार भी इस्तेमाल हुए। आपके खिलाफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होता है। दोनों सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी ये तहैया करती हैं कि अब आपको शरीक इक़्तिदार नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद फिर दोबारा आप हुकूमतों की ज़रूरत बन करके उभरते हैं और आपको फिर दस्तरखान पे बिठा के रोटी मानी टुक्कर का इंतज़ाम करता है आसिफ अली जरदारी। और उसके बाद कराची में खून की नदियां बहती हैं, मफाहमत का दस्तरखान बिछा रहा आसिफ अली जरदारी के दौर में। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हराम खाते रहे, अल्ताफ़ हुसैन हराम खाता रहा,
سندھ کا گورنر، سندھ کے درجنوں مشیر و وزیر حرام کھاتے رہے، 90 پہ حرام پکتا رہا، بٹتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ یہ معافی مانگ لیں؟ پرویز مشرف کے دور میں جب وہ بدصورت ترین آدمیوں کا کونسلر، وہ بدشکلہ بابر غوری، جب وہ پورٹ اینڈ شپنگ کا منسٹر تھا، جس وقت نیٹو کے کنٹینرز لوٹے، چھینے اور تقسیم کیے جا رہے تھے، آپ کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ استعمال ہو رہی ہے؟ جس وقت کراچی کا یہ جرائم پیشہ میئر آپ نے ہمیں جو بعد میں دیا، اس وقت یہ ایڈوائزر تھا انٹیریئر منسٹری میں، وسیم اختر، اس نے 12 مئی کو کراچی میں اس وقت کے کانے دجال اور سپریم کورٹ کے سابق سب سے بڑے سیاسی رہنما، غیر سیاسی پوسٹ ہوتی ہے یہ، لیکن پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان افتخار چودھری عرف کانے دجال کو کراچی میں اس کے دندنانے کو، گھومنے کو روکنے کے لیے آپ نے کنٹینرز لگائے، آپ نے کراچی میں اپنے گرگوں کو، اپنے ہرکاروں کو لائسنس ٹو کل دیا، اور اس میں ریاست نے اور ریاستی اداروں نے آپ کی بھرپور مدد کی، آپ کی بھرپور معاونت کی۔ وہ فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف، جس کے انڈر تھی پاکستان آرمی اور تمام انٹیلیجنس ادارے، وہ سب چپ کر کے ستو پیتے رہے، کراچی میں خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی۔ کراچی میں اس دن 50 سے زائد لاشیں گریں، اور پاکستان دنیا کی چھٹی بڑی ایٹمی قوت، جہاں ڈی جی ISI بھی موجود تھا، جہاں ڈی جی رینجرز بھی موجود تھا، جہاں CCPO بھی تھا، جہاں IG بھی تھا، جہاں انٹیریئر منسٹر بھی تھا، پروونشل منسٹرز بھی تھے، گورنر بھی تھا، CM بھی تھا، وزیر اعظم بھی تھا، صدر بھی تھا، سب کے سب جھک مارتے رہے، کراچی میں قتال ہوتا رہا۔ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، یہ تینوں کراچی میں، ان کی فوٹیجز موجود ہیں۔ وہ پجمیاں فیصل سبزواری جو اس وقت سینیٹر بن کر کے مزے لوٹ رہا ہے، وہ پجامہ پہن کر کے 90 پر وہ DVD کی لانچنگ تقریب میں دنیا کو گلا پھاڑ پھاڑ کے بتا رہا تھا کہ اٹ واز پیپلز پارٹی، اٹ واز ANP جنہوں نے ہم پر چڑھائی کی، جنہوں نے کروسیڈ کیا، ہم تو صرف افیکٹیز ہیں۔ شہری رحمان، ان کی فوٹیج نکال کر کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا کون کیا کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ ایک ہی تھالی میں بیٹھ کر کے حرام کھا رہے تھے پیپلز پارٹی والے اور متحدہ قومی موومنٹ والے، اور حرام کا سب سے بڑا حصہ اس عفریت الطاف حسین نامی کے پاس جا رہا تھا، اس لیے سب اوکے کی رپورٹ تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ کو آدھا اعتراف انہوں نے کیا ہے، اس پر شرمسار ہونا چاہیے۔ خالد مقبول کو آدھا ادھورا اعتراف کرتے ہوئے شرمانی چاہیے۔ انہوں نے 12 مئی پر 15 سال بعد جا کر کے آدھی ادھوری معافی تو مانگی ہے، تاہم خالد مقبول کیا ان میں سے کسی ایک آدمی کو گھر واپس لا سکتے ہیں؟ ان کی یہ معافی واپس لائے گی ان مقتولین کو جو گھر سے کسی کام کے لیے نکلے تھے، جو اپنے بچوں کا رزق کمانے نکلے تھے اور مارے گئے؟ کیا یہ معافی کوئی رنگ لا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب سب کو پتا ہے، ماں سوائے متحدہ قومی موومنٹ اور خالد مقبول صدیقی کے۔ آپ کے نام میں صدیقی لگائے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میں آپ کو اسپیئر کر دوں، اور وہ بھی اس طرح کے لولے لنگڑے اور الٹپ فاتر العقل یا بعید العقل بیان کے لیے۔ آپ نے آدھا ادھورا اعتراف کیا، ابھی تو اور عشق کے امتحان آنے، ابھی تو آپ نے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری والا اعتراف بھی کرنا ہے جناب من، ابھی تو آپ نے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری والا اعتراف بھی کرنا ہے۔ ذرا وقت کا پہیہ تھوڑا سا اور گھوم جانے دیجئے۔ اللہ رب العزت، اس کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے مگر باریک پیستی ہے، اوکے کی رپورٹ ہے وہاں پہ۔ 15 سال لگے آپ کی زبان پر یہ کلمہ حق آنے میں، آپ نے جان بوجھ کر کے یہ سچ نہیں بولا ہے، اللہ کی مشیت نے، اس کی ربوبیت نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ یہ سچ ببانگ دوہل ایک پبلک فورم پر کھڑے ہو کر کے بولنے اور اپنی شرمندگی کا اظہار کرنے پر مجبور ہوئے۔ ایک دن آئے گا جب وہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن، اس میں جلائے گئے 280 مزدوروں کا لہو بھی رنگ لائے گا، جب آپ یہ اعتراف بھی کریں گے کہ وہ جو رحمان بھولا تھا، وہ جو سیکٹر انچارج تھا، پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا، اللہ مارے گا، اس میں بھی متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی قیادت کا انوالومنٹ ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، مجھے پاکستان کی کسی ایجنسی سے کوئی امید نہیں ہے، مجھے پتہ ہے سب ضرورتوں کے غلام ہیں،
مجھے پتا ہے سب نظریہ ضرورت کے تحفظ میں کمر بستہ ہیں. ابھی ان کو عمران خان کی حکومت بھی چلوانی ہے, ابھی ان کو کوئی اور کٹ پتلی بھی لانا ہوگا, ابھی ان کو کچھ اور بھی کرنا ہوگا. ان کے بہت سے دھندے, میرا کوئی دھندا نہیں ہے, میری کوئی مجبوری نہیں ہے, میری کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہے وہ اللہ رب العزت الحمدللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میری کم اعمال کے سبب, میری بد اعمالیوں کے سبب بھی, اس کے باوجود بھی پورا کر رہا ہے. ثم الحمدللہ 100,000 شکر اس پاک پروردگار عالم کا. مجھے معلوم ہے کہ ریاستی اداروں کو پتہ ہے, ایکس ڈی جی رینجرز جو یہاں اس وقت بھی ایک اہم ترین پوزیشن پہ متمکن ہے, باقاعدہ مین ان یونیفارم اس وقت اس صوبے میں موجود, مجھے اپنے دفتر میں بٹھا کر کے سانحہ 12 مئی کہہ رہا ہوں, سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے بارے میں چشم کشا حقائق بتا چکے. جب میں نے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتانے سے کیا حاصل ہے, تو انہوں نے اپنی میز کی طرف اشارہ کیا تھا, فائلز تیار ہو چکی ہیں عارفین, ٹینشن نہیں لینا. اس کے بعد ان کی پروموشن ہوئی, کراچی سے باہر گئے کسی ایک بہت بڑے عہدے پر, پھر دوبارہ کراچی اللہ تعالیٰ ان کو لے کر کے آیا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب ان کا ڈنڈا گھومتا کب ہے, میں بھی کراچی میں ہوں, وہ بھی کراچی میں ہے. دیکھ رہا ہوں کہ کب ان کی توجہ سانحہ 12 مئی کی طرف کے بعد سانحہ بلدیہ ٹاؤن کی طرف جاتی ہے, ان شہداء کو انصاف دلانے کی طرف ان کی توجہ جاتی ہے. جانتا ہوں کہ دھندا ہے, سب گندا ہے, یہ پھر بھی خوشگمانی. ایک اور حساب بے باک کرنا تھا حساب. سانحہ طاہر ولا میں جو وکلا کو زندہ جلایا تھا آپ نے, اس کا حساب بھی ابھی ہونا باقی ہے. وہ جو جلوس پہ حملہ ہوا تھا 9 محرم یا 10 محرم والے دن, اس میں بھی آپ کا جو رول ہے, ایجنسیوں کے پاس ساری رپورٹس ہیں, میں کوئی گھر سے بات نہیں کر رہا اور مجھے کسی چیز کے ثبوت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سب معلوم ہے, اس لیے کہ جہاں سے آپ حرکت کر رہے ہیں شاید کہیں سے ہی مجھے اطلاع آئی ہو. ایسے تو نہیں میں ہوا میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں, ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے بھی آپ کا صبر آزماتا ہوں, میرے ویلاگس میں بھی آپ کو بڑا تن پھن ہوتی ہے, لیکن آپ کر کچھ نہیں پا رہے. 2-3 حسابات ابھی آپ کو چکانے ہیں. سانحہ 12 مئی کا حساب چکتا ہوا, سانحہ بلدیہ ٹاؤن ابھی بھی باقی ہے. سانحہ طاہر پلازا جس میں وکیلوں کو زندہ جلایا گیا تھا, اس کا حساب ابھی ہونا باقی ہے. عدالتیں کمزور ہیں, مانتا ہوں, یہ اپنے آپ کو لاکھ آزاد بتاتے رہیں, میں جانتا ہوں ان سے بڑا غلام کوئی نہیں ہے, میں جانتا ہوں کہ ان سے بڑا غلام ضرورتوں کا کوئی نہیں ہے. لیکن وہ اللہ رب العزت, وہ مجبور نہیں ہے, وہ بے بس نہیں ہے. اس کا نظام عدل جس وقت حرکت میں آیا, MQM کا کیسا باریک حساب کتاب ہوا, ایجنسیوں کو ہی کام میں لیا گیا, وہ خود اتر کر کے نہیں آتا. اسی طرح سے اسباب پیدا ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے, آپ کے ساتھ ابھی مزید اور کچھ ہونا باقی ہے.